अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रियाज़ुस सालिहीन का चौथा चैप्टर है ये। पहले हम 3 बाब पढ़ चुके हैं, 3 चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहला बाब था बाबु निय्या, नियत के बारे में, दूसरा बाबु तौबा, तीसरा बाबु सब्र और ये चौथा है बाबु सिद्क, सच्चाई का बयान। जैसा कि इमाम नववी हर बाब के शुरू में कुछ आयत लेके आते हैं। ये पहली आयत जो है ये सूरत तौबा की आयत नंबर 19 है और ये आयत उन आयत के बाद आती है जिनमें उन सहाबा का तज़किरा है जो ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे। हज़रत काब बिन मालिक, मरारा बिन रबी और हलाल बिन उमैया। और ये सूरत तौबा का नाम उन्हीं की निस्बत से है क्योंकि उनसे ये गलती हो गई कि वो जिहाद में नहीं जा सके और फिर उन्होंने सच बोला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी गलती का एतराफ़ किया। झूठ का सहारा लेने की बजाय उन्होंने अपनी गलती मान ली और सच बोला और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। तो ये आयत जो है इसमें ये उन आयात के बाद है जिसमें उन सहाबा का तज़किरा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथी बनो। हो जाओ सच्चों के साथ, सच्चों का साथ दो, सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथी बनो। अल्लाह से डरते रहो और सच्चाई अख्तियार करो खुद भी और दूसरे जो लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उन्हीं के साथी बनो। यानी अपनी सोहबत भी ऐसे लोगों के साथ रखो जो सच्चाई का साथ देने वाले हैं। वक़ाल अल्लाहु ताला, वक़ाल दूसरी आयत में है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वस्सादिकीन वस्सादिकात। ये सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों, मोमिन औरतों के कुछ खसाइस बयान किए हैं कि वो रोज़ा रखने वाले होते हैं, वो ज़िक्र करने वाले होते हैं, वो खुशू करने वाले होते हैं और वहीं पे उनकी एक सिफ़त बयान की गई है, वस्सादिकात वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें। फिर उनकी ये बेशुमार जो खूबियाँ हैं बताने के बाद फिर अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड भी बताते हैं कि अल्लाह ने उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। अअद्दा लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके लिए बहुत बड़ा अजर और बख्शिश का सामान तैयार कर रखा है। वक़ाल ताला फलौ सदक़ुल्लाह लकान खैरल लहुम। तीसरी आयत जो है वो सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 21 है। इसमें मुनाफ़िकीन का तज़किरा है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मुनाफ़िकीन भी अगर फलौ सदक़ुल्लाह, अगर ये सच बोलते, लकान खैरल लहुम, तो ये इनके हक़ में बहुत बेहतर होता। मुनाफ़िक़त की जो अलामात हैं उनमें सबसे बड़ी अलामत झूठ ही है कि वो झूठ पे चलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं कि अगर वो भी सच बोलते तो उनके लिए बहुत बेहतर होता। अब आते हैं अहादीस की तरफ। व अम्मल अहादीस, इनमें पहली हदीस फल अव्वलु यानी बाबु सिद्क में जो पहली हदीस है, वैसे तो किताब में 54 नंबर है हदीस का, 54 नंबर हदीस है, लेकिन बाबु सिद्क में ये हदीस पहली है, फल अव्वलु। अन इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम क़ाला। हज़रत इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र। बेशक सिद्क जो है, सच्चाई जो है, वो रहनुमाई करती है नेकी की तरफ। यहदी, वो रहनुमाई करती है नेकी की तरफ। इन्न सिद्का, बेशक सच्चाई, यहदी इलल बिर्री, वो नेकी की तरफ रहनुमाई करती है। और फिर नेकी क्या करती है? व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह, और नेकी फिर इंसान को जन्नत की तरफ रास्ता दिखाती। सच बोले इंसान तो सच्चाई उसे नेकी की तरफ ले जाती है और फिर नेकी यहदी इलल जन्नह, वो फिर जन्नत का रास्ता दिखाती है। सुभान अल्लाह। व इन्नर राजुला, और बेशक आदमी ला यस्तुकु,
وہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتبو، یہاں تک کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، صدیقہ، سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان اگر سچ بولے تو ظاہر ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے سچ بولنے کی، سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وَإِنَّ الْكَذِبَ، بے شک جو جھوٹ ہے، یہدی الی الفجور، وہ فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فجور کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی، فسق و فجور بھی ہم اردو میں کہتے ہیں، گناہ، نافرمانی کی طرف جھوٹ لے کے جاتا ہے، نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ رہنمائی کا مطلب ہوتا ہے رستہ دکھاتا۔ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف رستہ دکھاتا ہے، گناہ کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، گناہ کی طرف اس کو لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ، اور بے شک فجور، یہدی الی النار، وہ اس کو رستہ دکھاتا ہے، کس کا؟ فجور جو ہے وہ رستہ دکھاتا ہے الی النار، آگ کی طرف، جہنم کا رستہ دکھاتا ہے، وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے سچائی انسان کو نیکی کا رستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وَإِنَّ الْكَذِبَ، جو جھوٹ ہے وہ فسق و فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور یا نافرمانی اور یا گناہ وہ آگ کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لَيَكْذِبُ، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے، ہمیں سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بہت پیارے الفاظ ہیں، بہت خوبصورت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے مختصر لفظوں میں سچائی کی تعریف کی ہے، سچائی کا جو ہے اس کی خوبی بیان کی ہے کہ سچائی ایسی چیز ہے جو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آدمی سچ بولتا ہے، ظاہر ہے وہ سچا جو ہوتا ہے اس کو پھر عادت ہو جاتی ہے سچ بولنے کی، وہ سچ بولتے بولتے اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق اور کذاب، یہ دونوں مبالغے کے سیغے ہیں، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ صدیق ایک دیکھا جائے تو جو ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک میں کہ انعام یافتہ لوگوں کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان میں ایک صفت صدیق بھی ہے۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ایک طرح سے ایک عہدہ ہے صدیقیت کا جس پہ بہت کم لوگ فائز ہو پاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسے جن کو نام ہی صدیق کا مل گیا تھا، جو سچ بولتے رہتے ہیں، اور یہ جو ہے اعزاز یہ ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، سچا بن کے، جھوٹ سے بچ کے، کہ اتنا جھوٹ سے وہ نفرت کرے کہ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے درمیان میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ہم تو بچوں سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہم مذاق میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کو تو بڑا لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ تو بہت ہنساتا ہے، وہ تو بڑا جولی ہے۔ جتنا کوئی جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی وہ لوگوں میں پاپولر ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا کاروبار چلتا ہے، اتنا ہی وہ لوگوں میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ جبکہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے لوگوں کو کی بہت تعریف کرتے تھے اور جھوٹ سے بہت نفرت کرتے تھے۔ جھوٹ بولنے والے کو کذاب کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں کذب سے بچنا ہے، ہمیں صدق کی طرف آنا ہے۔ کچھ آیات کو بھی ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والے مردوں اور سچ بولنے والی عورتوں کے لیے فرماتے ہیں اعد لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم
سچ بولیں. اور پتہ ہے ہمارے ہاں کیا عادتیں ہیں ہماری ہی کہ ہم بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا جھوٹ بول کے، جیسے وہ دیکھیں غزوہ تبوک کا جو ہم نے تذکرہ پڑھا تھا سورہ توبہ پڑھتے ہوئے، کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جو منافق تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے. آگے کوئی نہ کوئی لوگ کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا جھوٹ بولنے کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص بلا وجہ ہی جھوٹ بولتا ہے کہ کوئی ریزن ہی نہیں، عادت جب پڑ جاتی ہے نا جھوٹ کی، پھر یہ نہیں انسان دیکھتا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. آپ ضرور ایسے لوگوں سے ملیں گے یا آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں. کوئی چیز خریدی ہے، جتنے کی خریدی ہے اسے تھوڑا سا بڑھا کے بتا دیں گے یا تھوڑا سا کم کر کے بتا دیں گے. مطلب پتہ نہیں کیا پیچھے آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا اچھی ڈیلنگ کی ہے اس نے، تو بہت سستی خرید کے لے آئی، تو اس وجہ سے کم قیمت بتا دیں گے. یا یہ کہ بھئی میں تو بہت اچھی قیمتی چیزیں خریدتی ہوں، تھوڑی سی زیادہ قیمت بتا دیں گے. یا بلا وجہ ہی کوئی بات نہیں کہی ہوتی وہی بات کہہ دینا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے والا بنائے. صدیقین میں اللہ تعالیٰ ہمیں لکھنے، جیسے میں نے بات کی تھی نا کہ یہ جو درجے ہیں نا انعام یافتہ لوگوں کے، اب ظاہر انبیاء میں سے تو کوئی نہیں ہو سکتا. انعم اللہ من النبیین والصدیقین، صدیقین کا درجہ جو ہے وہ انسان پا سکتا ہے، یا صالحین کے درجے پہ انسان آ سکتا ہے. دعا بھی اللہ سے کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں صدیقین میں شامل فرمائے، اور شہداء کے درجے میں بھی انسان فائز ہو سکتا ہے. اس کے لیے دعا بھی کرتا رہے. آگے ایک حدیث آ بھی رہی ہے کہ شہادت کی دعا جو سچے دل سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے مرتبے پہ فائز فرما دیتا ہے. اگلی حدیث پہ آتے ہیں. الثانی یعنی حدیث نمبر 2 جو ہے وہ اس باب الصدق میں ہے، وہ ان ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی کنیت ابی محمد ہے، اور یہ بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. قال وہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت حسن کے بڑے بھائی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور حضرت حسن اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ہجرت کو 3 سال ہو گئے تھے. ہجرت کے تیسرے سال یہ پیدا ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے 11 ہجری میں، تو ان کو 7-8 سال کی عمر کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں. تو 8 سال کا بچہ اچھا خاصا سمجھدار ہوتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں جو ان کو یاد تھیں انہوں نے وہ احادیث بیان کی ہیں. 13 احادیث ان سے مروی ہیں. یہ بہت ہی کہنا چاہیے امن پسند شخصیت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہیں خلیفہ بنایا گیا، 5ویں خلیفہ یہ بنے، لیکن 6 مہینے تک ان کی خلافت رہی. اگر دیکھا جائے تو ہمیں 4 خلفائے راشدین کا تذکرہ کرتے ہیں، 5ویں خلیفہ راشد یہ بھی ہیں، کیونکہ 6 مہینے تک یہ بھی خلیفہ رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد پھر بادشاہت ہے، تو وہ جو 30 سال ہیں وہ پورے ہوتے ہیں حضرت حسن کے 6 مہینوں کے بعد، کیونکہ 6 مہینوں کے بعد پھر انہوں نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی تھی. اور اس کے بعد پھر امیر معاویہ خلیفہ بنے تھے، جو کہ خلافت تو نہیں تھی، بادشاہت ہی تھی، وہ پھر 20 سال تک ان کی حکومت رہی ہے. تو یہ جو پہلے 30 سال ہیں ان میں حضرت حسن کا 6 ماہ کا دور بھی شامل ہے، تو یہ بنتے ہیں 30 سال. تو ان سے یہ حدیث روایت ہے، وہ کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ سن کر یاد کیے ہیں. حفظت میں نے حفظ کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یہ الفاظ میں نے یاد کیے ہیں. بڑے پیارے الفاظ ہیں، ہم نے بھی انشاءاللہ یہ یاد کرنے ہیں. دع ما یریبک، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے.
ریب کس کو کہتے ہیں؟ شک کو. قرآن پاک میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہی ریب سے یہ لفظ ہے یریبک، جو تجھے شک میں ڈال دے وہ چیز چھوڑ دو. دا ما یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. الا ما لا یریبک، اس چیز کو اختیار کرو جو لا یریبک، جو تجھے شک میں نہ ڈالے. اس چیز کو چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو. الا یعنی پھر اس چیز کی طرف تم جاؤ، ما جو کہ لا یریبک، جو تجھ میں شک میں نہ ڈالے. دعا ما یریبک الا ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو شک میں ڈالے اور اس کو اختیار کر لو جس کے متعلق تمہیں کوئی شک نہ ہو. فإن الصدق طمانیۃ، اور بے شک سچائی جو ہے وہ اطمینان کا باعث ہے. فإن الصدق طمانیۃ، بے شک سچ اطمینان کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے. والکذب ریبۃ، اور جھوٹ جو ہے وہ شک میں ڈالنے والا ہے، بے چینی ہے. ریبۃ بے چینی کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک، سچائی طمانیت ہے، کذب بے چینی ہے. سچائی سکون دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے، چین دیتی ہے، اور جھوٹ بے چینی دیتا. مختصر سے الفاظ ہیں اور بہت گہرا مفہوم ہے. وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے. اور یہ جو اصول ہے یہ بہت جگہوں پہ استعمال ہم اس کو کرتے ہیں. مثلا نماز پڑھتے ہوئے ہمیں شک پڑ جائے، ہمیں شک پڑ گیا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، تو ہم اسی حدیث کی روشنی میں پھر عمل کریں گے. دا ما یریبک، جس چیز میں شک پڑ گیا اس کو چھوڑ دو. 4تھی رکعت میں شک ہے نا، 3 کا تو یقین ہے نا. الا ما لا یریبک، جو چیز شک میں نہیں ڈالتی وہ پہلی 3 رکھتے ہیں. 4تھی میں ہمیں شک پڑ گیا تو 4تھی کو چھوڑ دو، یعنی کہ 4تھی کو پھر نہ گنو، پھر 4تھی اور پڑھ کے پھر سجدہ سہو کر لو. تو شک میں ڈالنے والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اور جس پہ یقین ہو اس کو فالو کرنا چاہیے. سچائی طمانیت دیتی ہے. اب دیکھیں ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے بعد بے چین ضرور رہتے ہیں. والکاذب ریبۃ، جھوٹ بول کے ایک دفعہ تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے جان بچا لی، شاید ہم بچ گئے، ماں باپ کی ناراضگی سے بچ گئے، کبھی ڈانٹ پڑنے سے بچ گئے، یا کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ بول لیتے ہیں. لیکن پھر ایک جھوٹ کئی جھوٹ بولنے کا دروازہ کھول دیتا. پھر انسان کو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، کئی اور گناہ کرنے پڑتے ہیں. ایک جھوٹ بولنے کے بعد انسان پھر گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. اگر ایک ہی دفعہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، سچ بول دے، تو پھر سکون ہے. فإن الصدق طمانیۃ والکذب ریبۃ، اور جھوٹ جو ہے وہ تو بے چینی ہے، وہ تو پھر انسان کو سونے نہیں دیتا. رواہ الترمذی، اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا. فقال، اور انہوں نے کہا، حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے. اچھا آگے قولہ، یہ کس کا قول ہے؟ یہ حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ جو لفظ ہے یریبک، ہوا بفتح الجائی، یہ یا کے اوپر زبر کے ساتھ بھی آتا ہے، وضمہا، اور اس پر پیش کے ساتھ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسے یریبو بھی پڑھ سکتے ہیں، یریبو بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے اس حدیث میں تو یریبو لکھا ہوا ہے نا، اس کو ہم یریبو، یا کے اوپر زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. یریبو جو ہے ہوا بفتح الجائی وضمہا، دونوں طرح. ومعناہ، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اترک ما تشک فی حلتی، چھوڑ دو اس چیز کو جو تجھے شک میں ڈال دے. وادل الی ما لا تشک فیہ، اور اس چیز کو اختیار کر لو جس میں تمہیں شک نہ ہو. حدیث نمبر 3 ہے الثالث عن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل فی قصۃ ہرقل. حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ ایک لمبی حدیث میں سے ایک حصہ بیان کرتے ہیں.
یعنی حدیث لمبی ہے، وہ حدیث بخاری میں بیان کی گئی ہے. اس لمبی حدیث جو ہے اس میں ایک قصہ انہوں نے بیان کیا ہے ہرقل کا. ہرقل کون تھا؟ روم کا بادشاہ، جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا تھا. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کی روح سے اہل مکہ کے ساتھ یہ طے پا گیا کہ آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان نصیب ہوا اور آپ کو موقع ملا کہ آپ جزیرت العرب سے باہر نکل کر بھی لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ آپ کو تو صرف مکہ مدینہ یا عرب کی طرف تو نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا نا. آپ کی نبوت اور رسالت کا ایک جو پہلو ہے یہ بھی ہے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، تمام ادیان پہ اس کو غالب کر دے. اور آپ قرآن میں جو آتا ہے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. تو آپ نے اپنی اس نبوت اور رسالت کا جو دوسرا پہلو ہے، جو جزیرت العرب سے باہر نکل کے آپ نے دعوت دین دی، اس میں اس کا آغاز آپ نے خطوط سے کیا تھا. آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، جس میں روم کے بادشاہ کے نام بھی ایک خط آپ نے لکھا. وہ خط جب اس تک پہنچا تو اس نے کہا کہ پتہ کریں کہ یہاں پہ کوئی عرب کے، مکہ کے اس شہر کے لوگ موجود ہیں جہاں سے یہ خط آیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے جو لوگ اگر یہاں پہ کوئی آئے ہوئے ہیں. تو حضرت ابو سفیان جو تھے وہ اس وقت تجارت کی غرض سے روم میں تھے، تو ان کو وہاں پہ بلایا گیا. ان سے ہرقل نے کچھ سوالات کیے. تو وہ اس وقت کی بات، جب کہ ابو سفیان بھی مسلمان نہیں تھے، تو ظاہر ہے روم کا بادشاہ تو تھا ہی غیر مسلم، تو ابو سفیان بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ابو سفیان تو مسلمان ہوئے ہیں 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا. باقی اس سے پہلے بدر میں، احد میں، خندق میں، سب جنگوں میں ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے. بہت بڑے دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. انہوں نے جو جنگ احد لڑی جس میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں. یہ حضرت امیر معاویہ کے والد بھی ہیں. یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور وہ قصہ بیان کرتے ہیں. حدیث ہم پڑھتے ہیں. حدیث طویلی فی قصۃ ہرقل. قال ہرقل نے کہا فماذا یأمرکم، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہرقل نے جب بلایا تو پھر کہا ان لوگوں سے کہ سب لوگ جو آ گئے تھے، جو بھی لوگ تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا آپ کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو حضرت ابو سفیان آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ باقی لوگ سنتے رہیں، جو بات میں ان سے کروں گا اگر یہ غلط بیانی کریں تو مجھے بتانا. تو اس نے حضرت ابو سفیان سے سوال کیے. تو پہلا سوال یہ تھا، انہوں نے کہا کہ وہ پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذا یأمرکم، تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ قال ابو سفیان فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا، یقول، وہ کہتا ہے، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، عبادت کرو ایک اکیلے اللہ کی. یعنی ہمارا وہ جو پیغمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جس چیز کی ہمیں دعوت دیتا ہے وہ پہلی چیز کیا ہے؟ اعبدوا اللہ وحدہ، عبادت کرو اللہ کی، وحدہ، اکیلے کی، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو. یعنی ہم لوگ تو بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وہ سب کچھ چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے تھے. یعنی اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو، ان کی باتیں نہ مانو، اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَيَأْمُرُنَا، اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَالصِّدْقِ، اور سچائی کا، وَالْعَفَافِ، اور عفت کا، وَالصِّلَةِ، اور صلہ رحمی کا. ان چیزوں کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، سچ بولیں، عفت و پاک دامنی اختیار کریں، اور صلہ رحمی کریں. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. اب دیکھیں اس حدیث میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہیں، آپ کے دشمن ہیں، لیکن
آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ سچ کی دعوت دیں۔ ایک دشمن کے منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی سچائی کا اعتراف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ سچ فرماتے تھے۔ یہ ایک دشمن اسلام نے بھی اعتراف کیا، اس وقت وہ دشمن ہی تھے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور جو یہ حدیث باب الصدق میں لانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ جو صادق اور امین کہا کرتے تھے وہ آپ کے دشمن ہی تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، آپ کو سچا مانتے تھے، اور ابو سفیان نے بھی ہرقل کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا بھی اعتراف کیا۔ بہرحال یہ ایک لمبی حدیث ہے جو کہ بخاری میں ڈیٹیل سے بھی آئی ہے، اور یہاں پہ یہ متفق علیہ ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سچائی جو ہے یہ کتنی بڑی ایک بات ہے۔ اور ہاں، یہاں پہ یہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے، اور ان کا دور جو ہے وہ 32 ہجری تک یہ زندہ رہے ہیں ابو سفیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے 11 ہجری میں، پھر اس کے بعد یہ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں 32 ہجری میں فوت ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے پھر غزوہ حنین میں بھی شرکت کی، غزوہ طائف میں بھی شرکت کی، اور انہوں نے مختلف جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ان کی ایک جنگ میں غزوہ طائف میں شاید ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے۔ پھر ایک اور جنگ میں ان کی دوسری آنکھ کو بھی نقصان پہنچا۔ حدیث نمبر 4، الرابع عن ابی ثابت وقیل ابی سعید وقیل ابی ولید، یعنی ان کی جو کنیت ہے وہ ابو ثابت بھی کہتے ہیں بعض، عن ابی ثابت، حضرت ابی ثابت سے روایت ہے، اور بعض کہتے ہیں ابی سعید، ان کی کنیت ابی سعید ہے، وقیلہ، اور بعض کہتے ہیں ابی الولید کہ ان کی کنیت ابو ولید ہے۔ یہ ان کی کنیت کے بارے میں 3 آ رہا ہے۔ نام ہے ان کا سہل بن حنیف، حنیف نہیں ہے یہ لفظ، یہ ہے حنیف، سعد بن حنیف، وہو بدریون، اور یہ بدری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، جو شخص بھی سوال کرتا ہے اللہ سے شہادت کا، بصدق، صدق دل سے، سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگتا ہے جو شخص، بلغہ اللہ، تو پہنچا دیتا ہے اسے اللہ منازل الشہداء، شہادت کی منزل تک، شہادت کے یا شہیدوں کے مرتبوں تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتا ہے۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اور اگرچہ اسے موت آئے اپنے بستر پر ہی۔ حدیث کے الفاظ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ من سأل اللہ تعالی، جو کوئی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا جو کوئی مانگے اللہ تعالیٰ سے، الشہادت، شہادت، بصدق، سچے دل سے، یعنی کہ بے شک وہ میدان جہاد میں جا کے اسے لڑنے کا موقع نہ بھی ملے، لیکن وہ اللہ سے سچے دل سے شہادت مانگتا رہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اور اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی مرے۔ سچے دل سے شہادت مانگنے کی بات ہے یہاں۔ پہلے زبان سے سچ بولنے کا ذکر ہوا، زبان سے سچ بولنا ایک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دل کی سچائی، دل کے ساتھ انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرے۔ اب دیکھیں شہادت جو ہے اس میں اپنی جان دینا ہوتی ہے،
شہادت کی دعا مانگنا اوپر اوپر سے تو اور بات ہے، سچے دل سے یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے شہادت دے، یہاں پہ سچے دل کی بات کی گئی، صدق دل سے وہ کہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کے مرتبے تک پہنچا دینا۔ یہ اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے، یہ دعا انشاءاللہ ہم ضرور مانگا کریں گے اب، کیونکہ ہم نے حدیث پڑھ لی ہے مسلم کی، صحیح حدیث ہے کہ جو شخص مانگتا ہے شہادت پھر اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ آتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو شہید بنا دیتے ہیں، شہادت کا مرتبہ شہیدوں کے مرتبوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت دینا۔ حضرت عمر کا جو دور ہے، لوگ کہتے تھے کہ کیسر و کسریٰ فتح ہو چکے ہیں، مدینہ میں کون سی جنگ ہوگی کہ آپ مدینہ میں بھی رہیں، مدینہ میں بھی آپ کو موت آئے اور شہادت کی موت بھی آئے، تو آپ کیسی یہ دعا مانگتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ میں شہادت کی موت دی نا۔ پھر شہادت ہی ہے یہ کہ ایک غیر مسلم کے ہاتھوں انہیں شہید کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کے مرتبے تک پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک عورت جو تھی، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کے بارے میں ایک پریڈکشن کی تھی کہ یہ شہید ہوگی۔ بوڑھی عورت تھی، اس کا شوہر تھا اس کے ساتھ، وہ دونوں میاں بیوی ایک گھر میں رہتے تھے، اور لوگ دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں شہادت کی بات کی ہے کہ یہ شہید ہوگی، تو اس کو دیکھتے ہیں کیسے شہادت ملتی ہے۔ بوڑھی عورت ہے، مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن لوگ انتظار میں تھے۔ پھر یہ ہوا کہ ان کے جو ملازم تھے، جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا، جس ملازم کو جو ان کی خدمت کرتے تھے، ان سے یہ کہہ رکھا تھا کہ ہمارے بعد یہ گھر پھر آپ کا ہے، کیونکہ ان کا نہیں ہوگا کوئی، بہرحال انہوں نے کہتے ہیں کہ اس آدمی نے ان کو قتل کر دیا مکان کے لالچ میں۔ اس طرح وہ شہادت کا مرتبہ ان کو مل گیا۔ تو شہادت کی دعا انسان کرتا رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح شہیدوں کے مرتبے تک پہنچانا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر بھی مرے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ بہت سی موتیں ایسی ہیں جن سے مرنے والے جو ہیں وہ شہادت کے مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ پیٹ کی بیماری سے جو فوت ہوتا ہے، جو جل کے مرتے ہیں۔ جب ظاہر ہے جس کو کوئی دوسرا ظلم کے ساتھ قتل کر دے، وہ بھی تو شہادت ہی ہے۔ شہادت کے بھی ڈیفرنٹ مرتبے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ پانچویں حدیث جو ہے یہ لمبی حدیث ہے، اگر ہم یہ والی حدیث پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس باب کو مکمل کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر اس کے بعد تو پھر ایک ہی حدیث رہ جاتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ دونوں حدیث ہم پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ والی حدیث جو ہے نا یہ ذرا لمبی ہے، یہ اگلی والی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حدیث کو سمجھنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اگر کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔